कहता है ज़माना मैनू बिगड़ा इज़ अ कंप्लीट नावल बाय फातिमा नियाज़ी। मुझे ना ये नावल नाम से ही बड़ा फ़नी सा और मज़े का लगा है। अब मुझे नहीं पता बंदर कैसा है, चलो इकट्ठे ही पढ़ के देखते हैं और फिर एंड पे अपना रिव्यू देंगे कि कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, मैं अब जो बोल रही हूँ ये मैंने नावल कंप्लीट करने के बाद बोल रही हूँ, ठीक है। नावल की स्टोरी बड़ी ड्रामेटिक और टिपिकल सी है। कुछ लाइनें बड़ी अजीब हैं, कुछ लाइन्स बड़ी अच्छी हैं। रूड हीरो और अजीब सा गुंडा वाली टाइप हीरो है, ठीक है, नावल के अंदर, और जो आजकल बहुत ड्रामा मूवीज़ में आते हैं उस तरह का है। तो अगर आपका ऐसा टेस्ट है, सुनना चाहते हो सुन लो। हैप्पी एंडिंग है। बहुत सारी बातों से मैं अग्री नहीं करती हूँ, तो फिर मैंने लास्ट में अपना एक प्रॉपर रिव्यू दिया है नावल पे। लेकिन क्योंकि इसकी बहुत ढेर सारी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी और शॉर्ट नावल था, तो मैंने कहा चलो यार मुकम्मल कर ही देती हूँ। तो शॉर्ट था, मैंने इसलिए पढ़ दिया है, लेकिन ये बताना मैं बेहतर समझती हूँ। कई सारी ऐसी लाइंस, बातें हैं जिनसे मैं अग्री नहीं करती या मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई हैं, ठीक है। कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ अजीब सी भी हैं, ठीक है। तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने सुनना है। शाम का पहर था। चौड़ी और पुररौनक गली में लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। कई दुकानें थीं, गली के नुक्कड़ पर चाय खाना था जहाँ भीड़ की इंतहा थी। दफ्तरों और रोज़गार से फारिग होकर मर्द दोस्त यारों के साथ यहाँ बैठकर चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। कुछ मेज़ें बाहर की जानिब रखी थीं। करीब ही एक बड़ा सा चबूतरा था जिस पर एक बड़े से तख्त के गिर्द कई कुर्सियाँ रखी थीं। चबूतरे के बराबर में लोहे का जीना ऊपर को जा रहा था, जिसका दरवाज़ा उसी वक्त खुला। निकल कर बाहर आने वाले ने ज़ोरदार अंगड़ाई ली और तायराना निगाह गली में डाली। तू है तेरा ये संसार सारा, मैं और मेरा प्यार सारा। वो गुनगुनाता हुआ शर्ट के बटन बंद करता नीचे उतरा और तख्त के जानिब बढ़ते हुए एक निगाह अंदर होटल पे डाली। ओए छोटे, जाके सद्दू को बुला। बोल, सनी भाई ने बुलाया है। जाता हूँ। 13-14 साला लड़का सारे काम छोड़कर अगले लम्हे ही तेज़ी से होटल से निकलकर दूसरी जानिब बढ़ा। होटल में कई लोगों ने ख़ाइफ निगाह उस पर डाली थी। कुछ ने बुरा सा मुँह बनाया और दो एक लोग तो उठने की तैयारी करने लगे, लेकिन वो शान बेनियाज़ी से पैर पसारे टर्स भरी सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। तभी एक लड़का वहाँ से गुजरा। ओए शामू, आजकल तेरी बहन का फ़ोन नहीं आ रहा, क्या बात है भाई? कहीं शादी वादी तो नहीं कर दी? वो लापरवाही से बोला। लड़के की रंगत सफ़ेद पड़ी, खून खौल उठा। वो चेहरे को बेनियाज़ी का तासुर देता तेज़ी से आगे बढ़ गया। वो हंस दिया। और इकराम भाई, क्या हाल है? बच्चे ठीक है? अब वो किसी अधेड़ उम्र मर्द की जानिब मतवज्जा था। चेहरे पर शरारती मुस्कान नाच रही थी, लेकिन शरारतें भी उसकी शैतानियत भरी होती थीं। तभी तो अहले इलाका उसकी दोस्ती से भी ख़ाइफ़ी रहते थे, दुश्मनी तो दूर की बात थी। वो अरहान उमर दीन था, अरहान उर्फ सनी, मूसा नगर का बदनाम तरीन नाम, खौफ व बदमाशी की अलामत। सुर्खो सफ़ेद रंगत थी, मजबूत कसरती जिस्म, ऊंचा लंबा कद काट। चाहता तो बेहद वजीद दिख सकता था, लेकिन मसनूई कट लगी आईब्रो, रंगे हुए बाल, अजीब तर्ज की फिल्मी शेव बनाए, कानों में बालियां डाले, हाथों में ब्रेसलेट, उंगलियों में अंगूठियाँ, शर्ट से बाहर झांकता सांप की शक्ल का लॉकेट। वो पहली नज़र में ही देखने वाले को अपनी शख्सियत और फितरत का पता देता था। चंद मिनट बाद सांवला सा लड़का चहकता हुआ उसके करीब आके बैठा। क्या भाई, रात से सारे किधर गायब हैं? एक भी पट्ठा नज़र नहीं आ रहा? उसने बाकी औबाश साथियों के मुतल्लिक सवाल किया। छोड़, सालों को काम पे लगाया है। तू बता, क्या खबर है? वो पान का कैबिन खोले बैठा है। उसको बोल ज़्यादा चूं चा नहीं करे, फिर भी करे तो अपना इंट्रो दे दियो साले को। सनी भाई, कितनी अजीब लैंग्वेज है। सनी भाई को हल्के में ले रहा है, उसने कहते हुए उस शख्स को गलीज़ गालियों से नवाजा। हाँ हाँ भाई, टेंशन छोड़ो, आपको एक खबर देनी है। ये भट्टी के घर नया माल आया है, बहुत मस्त है। ही वो क्या बोलते आप? हाँ, एकदम आग है आग। वो शैतानियत से मुस्कुराया। हैं? कब? कौन है? नाम क्या है? क्या जानू भाई, कल ही तो सामान उतरा है। तू पता करना साले, ये क्या आधी अधूरी खबरें देकर तू खर्चा पानी मांगने आ जाता है? सनी मुंह बना के अपने जैकेट में
ہاتھ ڈالا اور 1000 کے کڑکتے 2 نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس لڑکے نے فوراً تھام لیے، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شام کا آخری پہر تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سنی اپنے اوباش ساتھیوں سمیت اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھا تھا۔ دفعتاً اس نے چھوٹے کو پکارا۔ بھیڑ کے باعث وہ سن نہ پایا، بس اتنا تھا کہ اس کا پارا چڑھ گیا۔ اوئے چھوٹے، ادھر آ، کب سے چائے کا بولا ہے، اپنے باپوں کے آگے چائے پاپے ڈال رہا ہے، تیرے چاچے بھی ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ چھوٹا ہڑبڑا کے رہ گیا۔ معاف کر دو سنی بھائی، میں بھول گیا تھا۔ ادھر آ، شاباش، یاد دلاتا ہوں، آ جا میرا لال، ادھر آ۔ ہوٹل کے مالک نے بے بسی سے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ سارے لوگ تجسس کے مارے نگاہیں سنی کی جانب کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دو سنی بیٹا، بچہ ہے، بھول جاتا ہے۔ علاج کرتا ہوں نا میں کریم چاچا، بھیجو اس کو ذرا۔ جا بھائی، اب بھگت لے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے ان کا آرڈر سب سے پہلے پہنچا آیا کر۔ ہوٹل کا مالک بھی چھوٹے پر گرم ہونے لگا۔ چھوٹا ڈرتا ڈرتا باہر چبوترے پر ان کے تخت کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سنی نے زوردار تھپڑ اس کو رسید کیا۔ اگلی دفعہ ایک ہی آواز میں سن لیو اپنے باپ کی۔ چھوٹا لڑکھڑاتا ہوا چبوترے سے گرا اور کسی کے قدموں میں آ پڑا۔ ایکسکیوز می، کیا حیوانیت ہے یہ؟ اس کی غصیلی آواز پر کئی لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، یہی ہے وہ۔ وہی ساملا لڑکا اس کے کان میں بولا۔ سنی کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں گول ہوئے اور اس نے تفصیلی نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ دوپٹہ سر اور چادر کندھوں پر ڈالے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں چند فائلیں، صاف رنگت، تیکھے نقوش والی وہ بے حد پرکشش معصوم چہرے اور نازک سے بدن کی لڑکی تھی۔ اس کی گسیلی نگاہیں سنی پر جمی تھیں۔ جی میڈم جی، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کٹ لگی ابرو اچکائی۔ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن؟ حد ہے بدماشی کی۔ اس نے اپنے پرس سے سنی پلاسٹ نکال کر چھوٹے کی طرف بڑھائی، جس کا گال زمین پر رگڑ کی وجہ سے ذرا سا چھل گیا تھا۔ سنی گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سنجیدہ اور کاٹ دار نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ہائے سدو، مال تو واقعی بڑا مست ہے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ سب کے سب جناتی قہقہے لگا کر ہنس دیے۔ چھوٹا آنسو پیتا گال رگڑتا ہوٹل کے اندرونی حصے میں بڑھ گیا۔ کہاں رہ گئی تھی حرام؟ کب سے فون کر رہی ہوں۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، آمنہ خفگی و فکرمندی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، سوری ممی، فون آف ہو گیا تھا، بیٹری ڈیڈ تھی۔ اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ ٹریفک ہی اتنا تھا، وکیل صاحب سے بھی مل کے آئی ہوں۔ وہ تھکی سی سانس خارج کر کے بولی، خیال رکھا کرو۔ مسز بھٹی بتا رہی تھیں یہاں ایک سنی نام کا گنڈا ہے جو بدنام زمانہ گینگسٹر ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ۔ کم آن ممی، ڈونٹ وری، یہ علاقہ متوسط طبقے کا ہے، یہاں کے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، ڈر کر چپ رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مزید شے ملتی ہے، اور میں نہ کم پڑھی لکھی ہوں نہ کسی سے ڈرتی ہوں، اپنے حقوق و فرائض سے بخوبی واقف ہوں۔ چلیں آپ کھانا لگائیں، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ آمنہ فکر مند سی کھڑی تھی۔ سنی اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ سارے دوست یار اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وسط میں میز تھی جس پہ شراب کی بوتلیں رکھی تھیں، سگریٹ کے ڈبے ادھ کھلے کچھ بند، کارپٹ پر بجھی ہوئی سگریٹیں پڑی تھیں۔ تیز آواز میں ایک بیہودہ سا گانا بج رہا تھا۔ سنی گانے کی آواز پر مست سا سر دھن رہا تھا۔ اچانک ہی اسے ایک خیال آیا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کے گانا بند کر دیا۔ اچانک فضا میں خاموشی چھا گئی۔ لڑکوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تیکھی حسینہ کا کچھ پتہ کیا حرامیوں، یا یوں ہی حرام کھوری کر رہے ہو ادھر بیٹھے؟ کیا بھائی آپ بنا اتنا بھی کیا؟ حرام نام ہے۔ ماں آمنہ، باپ محسن عباسی تھا، مر چکا۔ چچا نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس لیے کچھ مہینوں کے لیے ادھر آئے ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے، انجینئر ہے، خود کماتی بھی ہے۔ واہ جی واہ، جلد ہم بھی چکھ لیں گے کیسے ہوتے ہیں انجینئر صاحبان۔ ویسے یہ صاحبہ کچھ تیز ہی ہے، خیر ہم کون سا کام ہے دیکھ لیں گے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ سب ہنس دیے۔ وہ سارے اپنے مخصوص تخت پر بیٹھے تھے۔ حرام مضبوط قدموں سے چلتی اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تو کتنی خوبصورت ہے، فدا دیدار پہ تیرے، مکمل عشق ہو میرا، ذرا سا یہاں بھی دیکھ لیں۔
کیا بھائی گانے کی واٹ لگا دی؟ ابے چپ بے تو، اے ظالم حسینہ یوں نہ آنکھیں پھیر کے گزرو، کچھ ہم پر نظر کرو کچھ ہم بھی کریں گے۔ آواز حیرام کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے ناگواری سے ان سب کی طرف دیکھا۔ میڈم جی میں ادھر ہوں۔ سنی نے اپنا ہاتھ اٹھا کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھ دبائی۔ یو بلڈی! حیرام کا خون کھول گیا، وہ تیزی سے اس جانب بڑھی اور اگلے ہی لمحے رک گئی۔ کسی خیال کے آتے ہی اس نے ایک خونخوار نگاہ سنی پہ ڈالی۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا ذکر ممی کر رہی تھی؟ کیا ہوا جانم، ڈر گئی؟ سنی شرارت سے بولا۔ حیرام نے کاٹ دار نگاہ اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ دوسری صبح اس کے دفتر جانے کے وقت وہ گلی میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ ارے واہ، ہمت تو بہت ہے، سیدھا پولیس کو فون کر دیا کہ ہاں ہاں ہاں۔ کیا کیا پولیس نے؟ دیکھو تو صحیح، سلامت یہاں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، ہٹو آگے سے۔ حیرام گرائی۔ لو ہٹ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اور انجینئر صاحبہ کتنی ایجادات کی؟ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ سنو نا ڈارلنگ، تمہارا موبائل نمبر تو دو نا۔ جوتی کا دوں؟ وہ غصے سے بولی۔ لاؤ دے دو، تمہارے لیے سینڈل ہی لے آؤں گا، سنا ہے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بس سٹاپ آ گیا تھا، وہ وہیں رک گئی۔ میں ڈراپ کر دوں جان؟ سنی نے اپنا لاکٹ انگلی پہ لپیٹتے ہوئے سوال کیا۔ اچھا لینگویج تو بڑی چیپ یوز کر رہا ہے، خیر دیکھ لیتے ہیں پھر آگے۔ گھٹیا چیپ انسان، دفع ہو جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اوکے ہو جاتا ہوں، بائے ڈارلنگ۔ ہوائی بوسہ اس کی طرف اچھال کر وہ پلٹ گیا۔ حیرام نے سکھ کی سانس لی۔ حد ہے، یہ پولیس والے بھی ایک نمبر کے کرپٹ اور گھٹیا ہیں، وہ بڑبڑانے لگی۔ حیرام اپنے کمرے کی بالکنی میں میز کے گرد بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، قریب چند فائلیں اور چائے کا بھرا کپ رکھا تھا۔ وہ کام میں پوری طرح منہمک تھی جب اچانک ہی کوئی بالکنی میں کودا۔ اس اچانک افتاد پر حیرام کی چیخ نکل گئی۔ کودنے والا اندھا دھند کمرے میں بھاگا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حیرام نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ اے کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ کودنے والے نفوس نے اسے جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ حیرام بوکھلا کے رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، چند منٹ کی بات ہے، میرے پیچھے پولیس ہے۔ اتنا ہی ڈر ہے تو ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ بس آواز نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ سنی نے اپنے ماتھے پر سے خون ایسے جھٹکا جیسے پسینہ ہو۔ زمین پر خون کے چھینٹے آ گرے تھے، اب بھی تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ حیرام کا دل نرم پڑا۔ بیٹھو ادھر، اس نے درشتی سے کہتے اسے دھکیل کر صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ سنی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں؟ کیا ملتا ہے؟ مستقبل الگ خراب، ماں باپ الگ بدنام، کردار پہ داغ الگ۔ چلو اپنا نہ صحیح اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لو۔ انہوں نے اس دن کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ یوں پولیس سے چھپتے پھرتے لوگوں کے گھروں میں کودتے رہو۔ وہ مسلسل غصے میں بول رہی تھی۔ سنی یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، بنا پلکیں جھپکے، سانس روکے۔ حیرام نے پٹی باندھنے کی خاطر اس کے ماتھے پر پڑے بال پیچھے کیے۔ سنی کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے کو دیکھا، نگاہیں پھر اس کے چہرے پر جا ٹکیں۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ حیرام نے تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ شرٹ کے اوپری بٹن اب بھی کھلے تھے، لاکٹ باہر کو جھانک رہا تھا۔ آئی برو پر لگا مصنوعی کٹ، عجیب طرز میں کی ہوئی شیو، کانوں میں بالی، ہاتھوں میں بریسلٹ۔ حالت دیکھی اپنی؟ جیل سے چھٹے گنڈے لگتے ہو۔ وہ معصومیت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شراب پیتے ہو؟ جی پیتا ہوں۔ ڈرگز، گنڈا گردی، بھتہ خوری نہیں کرتا، باقی سب کرتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑے فخر سے بتا رہے ہو؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ جھوٹ آپ سے کہہ نہیں سکتا، اور شرم تو مجھے آتی ہی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ کل رات کس کے ہاتھ پیر توڑ کے تھانے کا چکر لگایا تھا؟ پورے علاقے میں خوشی سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ ہاں ضائع ہی گئیں، میں تو 1 گھنٹے بھی تھانے میں نہیں رہا تھا۔ خیر چھوڑے نا آپ یہ سب، اپنا ہی دوست تھا وہ۔ آپ بتائیں شادی کریں گے مجھ سے؟ حیرام حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک میٹرک پاس گنڈا بدماش ہائی کوالیفائڈ گولڈ میڈلسٹ انجینئر کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ پرسکون سا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 26 سال، اور میں 28 سال کی ہوں۔ آج کے بعد نظر آؤں تو آپ ہی کہہ کے گزر جانا، سمجھے؟ ہاں، میں 22 کہتا تو آپ 24 کہہ دیتی، اور ضروری تھوڑی ہے عزت صرف بہنوں کو دی جائے۔
यूं ही आपकी बहुत इज्जत करूँगा, ट्रस्ट मी। और मैं जानता हूँ मुझे टालने के लिए खुद को बड़ा जाहिर कर रही हैं, लेकिन सच में अगर आप 40 की भी हों और मैं 20 का, तब भी मैं आपसे ही शादी करूँगा। हैराम हक्का बक्का रह गई, उसका हलक तक कड़वा हो गया। खैर अब तुम जाओ। थोड़ी देर रुक जाऊँ? उसने नहायत आजिज़ी से सवाल किया। जाओ यहाँ से। हैराम ने खौफनाक निगाहों से उसे घूरा। जा रहा हूँ, गुस्सा मत करें। वो फ़ौरन उठ गया। वैसे एक बात कहूँ, गुस्से में आप बहुत प्यारी लगती हैं। वो जाते जाते मुस्कुरा के बोला। अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। वो बुड़बुड़ाई। उसके जाते ही वो दोबारा बालकनी में आई। फाइलें चाय में नहाई हुई थी। उसकी 4 घंटों की मेहनत बेकार हो गई थी। अल्लाह पूछे तुम्हें, बदमाश गुंडे इंसान। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती दोबारा अंदर आ गई। क्या ज़रूरत थी उस गुंडे बदमाश को घर में घुसाने की? तुम्हारी रहमदिली के भूत का कोई वक्त है या नहीं? मम्मी, वो उस वक्त सिर्फ एक इंसान था जो तकलीफ़ में था। वो जितना बुरा है या जो भी है, ये उसका और अल्लाह का मामला है। हम उसे समझा सकते हैं, मलामत कर सकते हैं, लेकिन सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, कल को वो अपने गुंडों की फ़ौज लेके आएगा तो करती रहना मरहम पट्टियाँ। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती वहाँ से चली गई। हैराम गहरी सांस लेके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सनी अपने दोस्तों के साथ अपनी मखसूस जगह पे बैठा था, कुछ खामोश और खोया सा, इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज। भाई, तीखी हसीना आ रही है? लड़कों में से एक ने उसके कंधे पे ठोका दे के कहा। उसने हड़बड़ा के उसकी नज़रों के ताकुब में देखा। अगले ही लम्हे उसका खून खौल उठा। उसने आओ देखा ना ताओ करीब रखा स्टील का ग्लास उसके सर पे दे मारा। वो हल्की सी चीख मार के अपना सर पकड़कर नीचे की तरफ झुका। तमाम लड़कों को सांप सूंघ गया। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा या उसका नाम भी अपनी ज़बान पे लाए, खबीसो, लाशें बिछा दूंगा सबकी यहाँ। गुर्रा कर कहता वो वहाँ से उठ गया। हैराम तेज़ कदमों से चलती जा रही थी। दफातन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पलट कर देखा। तकरीबन 10 कदम के फासले पर सनी उसके पीछे चल रहा था। हैराम ज़रा सा चौंकी और संजीदा निगाह डालकर दोबारा चलने लगी। बस स्टॉप आ चुका था। वो खामोशी से बस के इंतज़ार में खड़ी थी। तभी एक अधेड़ उम्र मर्द उसके बराबर में आ खड़ा हुआ। गाहे बगाहे निगाह हैराम पे डालकर कभी आती जाती गाड़ियों को देखने लगा। ज़रा फासले पर खड़े सनी से ये मंजर बर्दाश्त न हुआ तो वह कदम कदम चलता हैराम के पास आ खड़ा हुआ। अब बीच में सनी था, दाईं तरफ हैराम और बाईं तरफ वो अधेड़ उम्र मर्द। सनी ने एक तेज़ निगाह उस मर्द पे डाली। अंकल जी, साइड पकड़ो, जाके वहाँ जाके बस का इंतज़ार करो। उसने हाथ के इशारे से उसे दूर जाने का इशारा किया। हैराम ने पुरतैश निगाह उस पे डाली। क्या मसला है सनी? मेरा नाम अरहान है, अरहान उमर। वो मासूमियत से मुस्कुराया। आप ऑफिस जा रही हैं? जी बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों मेरी चौकीदारी कर रहे हो? सुबह के वक्त रास्ते सुनसान होते हैं, सोचा आपको बस स्टॉप तक छोड़ आऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में इतना सोचने की। मैं तो सोचूंगा, क्या करेंगी आप? वो मुस्कुराया। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। वो गुस्सीले लहजे में बोली। मैं कुछ कर तो नहीं रहा? आपको तंग किया नहीं ना? लेकिन फिर भी आप अपना शौक़ पूरा कर लें, पुलिस भी अपनी है और आप भी। आखिरी जुमला कहते हुए वो मुस्कुराया। व्हाट रबिश। तभी उस शाम पुलिस से बच के भाग रहे थे? हाँ, वो तो मैं भाग रहा था क्योंकि मेरे पास किसी की अमानत थी और वो मैं पुलिस के हाथ लगने नहीं दे सकता था। व्हाटएवर। आपने इतनी प्यार से पट्टी की थी मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था उसे खोलूं। वो नरमी से मुस्कुराया। इंसानियत का ख्याल करते हुए उस दिन बैंडेज कर दी थी। इस बात को अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं। मैंने किया ही नहीं है सर पे सवार। आप अपने आप ही मेरे हवासों पे सवार रहने लगी। बकवास मत करो और जाओ यहाँ से। वो मुंह बना के बोली। जा रहा हूँ, शाम को लेने आऊँगा। सामने से बस आते देख उसने कहा। व्हाट रबिश, लेने आऊँगा। वो बुड़बुड़ाती हुई बस में सवार हो गई। सनी अपने दूसरे फ्लैट में मौजूद था जो मूसा नगर की खोली से निस्बतन काफ़ी बड़ा था। वो सामने दर्जनों हथियार फैलाए बैठा था। हाथ में स्याह रिवॉल्वर था जिसे वो एक कपड़े से साफ कर रहा था। करीब ही सारे लड़के बैठे थे। सद्दू सोफे पर नीम दराज था। भाई माफ़ कर दो, एक लड़का लजाजत से बोला। मेरे को मालूम नहीं था ना भाई कि वो अपनी भाभी है। भाभी हैं? सनी ने उसे घूरा। जी जी भाई, भाभी हैं। वो फ़ौरन बौखला के बोला। माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुझे पता नहीं था। और तू बता, कहाँ है तेरी भाभी का दफ्तर? उसने एक लड़के की तरफ देख कर कहा। लड़के ने एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। शाबाश, अब पता करो कौन है उनका चाचा साहब। मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला हुआ है।
ایسا سبق دوں گا کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ کے بھاگے گا سالا، وہ چبا چبا کے بولا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، قریب ہی علی ناک پہ ہاتھ رکھے کھڑا، حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا۔ تم نے علی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ درستی سے بولی۔ اس نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ خونی نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ بکواس بند کرو ارحان۔ سنی نے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ہوتے کون ہو تم ایسے ایکٹ کرنے والے؟ ایک ہفتہ ہوا نہیں تمہیں مجھ سے ملے۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اسکول فرینڈ کے بعد کالج، یونیورسٹی اور اب آفس، ہم ساتھ ہیں۔ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے اور اس پہ ہاتھ اٹھانے والے؟ حرام کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو گولی دے مارے۔ دیکھو ارحان، بہت ہوا اب بس، اوکے؟ اور یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اف، مجھے نہیں جانا ہے تمہارے ساتھ۔ آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، میں 4 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اوہ خدایا! حرام نے اپنا سر پکڑ لیا۔ علی بھی سن نگاہوں سے اس عجیب شخص کو گھور رہا تھا۔ کچھ بولنے کی ہمت ناک پہ پڑنے والے گھونسے نے چھین لی تھی۔ وہ فطرتاً ہی دبو تھا۔ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گی، پہلے وکیل کے پاس جانا ہے، سو تم جاؤ۔ آپ وکیل کے پاس مت جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ اوہ ایکسکیوز می، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں دخل اندازی کی کوشش بھی مت کرنا، خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ وہ دانت پیس کے بولی۔ اتنا غصہ مت کریں حرام، میں پیار سے بات کر رہا ہوں نا۔ وہ نرمی سے بولا۔ حرام نے گہرا سانس لے کے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ دیکھو ارحان، وہ میرے چاچو ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اوکے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ اس کو سمجھا دیں آج کے بعد آپ کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ شٹ اپ، وہ دوست ہے میرا، تو ختم کریں دوستی۔ اور تو زندگی پیاری ہے نا، آئندہ ساتھ نظر نہ آنا ورنہ، وہ گھراتے ہوئے کہتا دوبارہ اس پر جھپٹنے لگا تھا۔ حرام نے فوراً اس کی کونی دبوچ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اسٹاپ اٹ ارحان۔ ارحان نے اپنی کونی پر اس کی گرفت دیکھی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نرمی سے اپنی کونی چھڑواتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں کر رہا کچھ، چلیں آپ میرے ساتھ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ تمہاری اس خطرناک قسم کی بائک پہ نہیں بیٹھوں گی، اس لیے میں جیپ لے کے آیا ہوں، چلیے آ جائیے۔ اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس لے کر وہ پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ حرام چند لمحے ہکا بکا کھڑی رہی، پھر الوداعی اور شرمندہ نگاہ علی پہ ڈال کر اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ حرام نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پرسکون سا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گناہوں کا ڈھیر بنا رہے ہو زندگی کو، کتنے لوگوں کی بد دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ساری زندگی بد دعاؤں کے سہارے جینے کا ارادہ ہے؟ چھوڑ دوں گا سب کچھ اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں۔ ایکسکیوز می، یہ سب چھوڑ کر تم مجھ پہ احسان نہیں کرو گے، خود پہ کرو گے؟ نہیں کرنا مجھے خود پہ احسان، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا، تم آج کے بعد میری کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ میں انٹرفیئر شو کرو گے۔ آئی ایم ناٹ یور ٹائپ آف گرل۔ میں نہیں مانتا یہ سب ٹائپ وائپ، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا، ہر اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں آپ ہوں گی۔ میں نے کئی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اب مجھے ڈر ہے کوئی میری عزت کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتا ہوں، میری عزت ہے آپ۔ حرام سن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 دفعہ جیل شدہ، علاقے کا بدنام ترین گنڈا، بدماش، اور تم؟ اوف، کہا تھا نا میں نے، ہمدردیوں کے بھوت کو اتارو اپنے سر سے۔ ممی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتا وہ۔ کیوں، چاچی لگتی ہو اس کی جو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ ممی ٹرسٹ می، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے آمنہ بیگم کو تسلی دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چل دیں۔ حرام پلنگ پہ بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ایک پیر سیدھا کر کے کشن پہ رکھا ہوا تھا، پیر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ کتاب کے مطالعے میں پوری طرح منہمک تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے فون کاٹ کے سائلنٹ پر کر دیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب دھپ کی آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا کوئی بالکنی میں کودا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً گلدان اٹھا لیا۔ کمرے کا دروازہ چڑ چڑ کرتی آواز سے کھلا اور سنی اندر داخل ہوا۔ تم؟ حرام کا پارا اسے دیکھتے ہی آسمان کو چھونے لگا۔ کب سے کال کر رہا ہوں، آپ کے پیر پہ چوٹ لگی ہے؟ میں گیا ہوا تھا کام سے، ابھی آیا ہوں، تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاؤں پہ بائک چڑھا دی اس اندھے نے۔
ابھی جلا کے آیا ہوں اس کی کھٹارا۔ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ دکھائیں؟ وہ بکھلایا ہوا بے حد فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بالکنی سے کود کے تم میرے پیر کا زخم دیکھنے آئے ہو؟ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اور بائک کیوں جلائی اس کی؟ نفسیاتی ہو کیا؟ کب سدھرو گے تم؟ وہ غصے سے کہتی بمشکل اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس پاگل شخص کا منہ نوچ لے۔ سنی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ غصے میں اچھی لگتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ ہر وقت مجھ پہ غصہ ہی کریں۔ وہ نہایت ہی معصومیت سے بولا۔ شدید غصے کے باعث بھی وہ اپنا کہا نہیں روک پائی، وہ بھی مسکرایا۔ حیرام اگلے لمحے ہی فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی تھیں؟ میں اجنبیوں کی کالز نہیں اٹھاتی، وہ سرد مہری سے بولی۔ سنی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے اگلے لمحے ہی خود کو کمپوز کیا اور مسکرا دیا۔ آپ صبح آفس مت جائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تکلیف زیادہ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ آہستگی اور نرمی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ حیرام کے ذہن میں اس کا تاریک چہرہ تازہ ہوا۔ وہ اس کے اجنبی کہنے پر ہوا تھا۔ حیرام نے گہرا سانس لیا۔ وہ اسی قابل ہے، سوچتی ہوئی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شام کا پہر تھا۔ سنی اپنے ساتھیوں سمیت اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ تبھی اسے حیرام گلی میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صدام بھابی آ رہی ہیں، جا پیچھے دیکھنا کوئی تنگ یا چھیڑخانی نہ کرے۔ جی بھائی۔ صدام تیزی سے اٹھ گیا۔ باقی لڑکوں کے مقابلے میں وہ صدام کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، اس پہ بھروسہ بھی بہت تھا۔ حیرام ان کے قریب پہنچی۔ جب ایک نوجوان لڑکا اس کے قریب سے گزرتا، حیرام کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا، ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتا، خباثت سے ہلکا سا مسکراتا آگے نکل گیا۔ حیرام بے خبر سی آگے بڑھ گئی۔ سنی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکے کو گردن سے دبوچ کر زمین پر پٹخ دیا۔ بے درے گھونسوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی۔ اس پر جنون سا سوار تھا۔ حیرام جو ذرا دور جا چکی تھی لڑکے کی چیخوں پر پلٹی۔ اف میرے خدایا! تیزی سے اس جانب بڑھی۔ کہیں جان سے ہی نہ مارتے اس کو۔ اے چھوڑو اسے! حیرام نے اسے پرے دھکیلنا چاہا۔ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی؟ اس کی اتنی جرأت! وہ دوبارہ اس پر پل پڑا۔ ارحان! حیرام نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ کیا حیوانیت ہے! پستول کدھر ہے صدام؟ وہ گررایا۔ اسٹاپ اٹ ارحان! ایک اور تھپڑ پڑا تھا۔ سب پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جس نے ساری زندگی کسی کی ٹیڑھی نگاہ برداشت نہیں کی تھی، وہ سرے بازار لڑکی سے تھپڑ کھا رہا تھا۔ جائیں آپ۔ صدام! اس نے صدام کو اشارہ کیا۔ چلے میں آپ کو گھر۔ صدام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ! وہ اس کی بات کاٹ کر درستی سے بولی اور زہر آلود نگاہ سنی پہ ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ اے مانی! اٹھوا لو اس خبیث کو، عبرت کا نشان بنا دو۔ ہر ایک کو سبق مل جانا چاہیے کہ ارحان عمر کی عزت پہ نگاہ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر کوئی اسے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک وحشی کا عشق ہے۔ وہ سفاکیت سے بولا۔ سنی بھائی معاف کر دو، بھائی جانے دو، سنی بھائی۔ لڑکا بری طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ واہ لڑکے واہ! اور تم لوگ جو ہماری عزت کے ساتھ کھیلتے تھے وہ کیا تھا؟ اس کا حساب؟ ایک بزرگ طنز سے بولے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا حساب تو چاچا تم لوگوں نے لے لیا تھا نا۔ یہ اس ناکردہ جرم کی سزا کا ہی تو اثر ہے جو سنی کی شکل میں ایک عذاب کی طرح تم سب پر نازل ہے۔ اور رہی بات عزتوں کی، تو ہڈی پھینکو گے تو کتا آئے گا ہی۔ یہ بھی خوب رہی ہماری ستائشی نظروں کے جواب میں مسکرا کر داد وصول کرنے کے بعد کہتی ہیں یہ مرد خراب ہے۔ واہ واہ! وہ تلخی سے کہتا کھولی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جی بابا جی، آج تک ہم میں سے کسی نے بھی علاقے کی کسی شریف زادی کو نہیں چھیڑا، قسم لے لیں۔ لڑکی شریف ہے یا نہیں، یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ چاہے لڑکی اچھی ہو یا بری، تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو چھیڑنے کا۔ وہ بزرگ پھر بولے۔ چھوڑ صدام، ان شریفوں کے منہ مت لگ۔ ان کا بس چلے تو اپنے سارے برے کاموں کا ذمہ بھی ہم جیسوں پہ لگا دیں۔ اور تم سب بھی سن لو، آج کے بعد علاقے کی کسی بھی لڑکی، چاہے وہ بنا دوپٹے کے نکلتی ہو یا 7 پردوں میں، کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا یا کوئی جملہ پھینکا، سالو آنکھیں نکال کے زبان کاٹ دوں گا سب کی اور بٹھا دوں گا چوک پہ بھکاری بنا کے۔ سن لیا؟ جی بھائی، سب نے یک زبان ہو کے کہا۔ سنی اپنی کھولی میں جا گھسا۔ بھیڑ چھٹنے لگی۔ سب مختلف باتیں کرتے وہاں سے جانے لگے۔ حیرام اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ جب بالکنی کے دروازے پر دستک ہوئی
اس دن کے بعد سے اس نے دروازہ بند رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حیرام، سنی کی آواز آئی، جاؤ یہاں سے۔ حیرام نے ذرا بلند آواز سے کہا، میں جانے کے لیے نہیں آیا، گیٹ کھولیں۔ میں نہیں کھول رہی، جاؤ یہاں سے۔ آپ گیٹ کھول رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں، دفع ہو جاؤ 1 منٹ کے اندر، وہ غصے سے بولی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، دستک بھی بند ہو چکی تھی۔ حیرام نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گئی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب ٹک کی آواز سے لاک ٹوٹا، گیٹ کھلا اور سنی اندر داخل ہوا۔ حیرام ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لاک توڑ دیا تم نے؟ وہ صدمے میں گری، بولی سوری۔ یہ لفظ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ حیرام غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری کہا نا، اب ایسے تو نہ دیکھیں، ڈر لگتا ہے۔ حیرام نے سر جھٹکا اور اپنے بالوں کو لپیٹنے لگی۔ یہ آپ نے اپنے بال کیوں کاٹے؟ وہ صدمے سے اس کے بالوں کو دیکھتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ کیا مطلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے لمبے بال پسند ہیں، آج کے بعد آپ اپنے بال نہیں کاٹیں گی۔ یہ تم مجھ پہ حکم چلا رہے ہو؟ وہ تپ گئی۔ جی چلا رہا ہوں۔ کیا کریں گی؟ پولیس کو انفارم کریں گی؟ وہ اسے گھور کے بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ حیرام نے غصے سے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی۔ سنی پلنگ کی پائنتی کے پاس کھڑا تھا۔ خیر بولو کیوں آئے ہو؟ 2 دن سے آپ کو نہیں دیکھا، مس کر رہا تھا۔ حیرام نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مصروف سی نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے تھی۔ حیرام بولو، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ حیرام نے نگاہ لیپ ٹاپ سے ہٹا کے اسے دیکھا۔ اتنی کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کچھ ایسا نہ نکل جائے جس سے آپ کی عزت پر حرف آنے کا خطرہ ہو۔ اظہار کی ضرورت ہے بھی نہیں، تمہاری ایک ایک آہٹ تمہاری جنونیت کا پتہ دیتی ہے، اور یہ جنونیت میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ سنی نے سوالیہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ بیٹھ جاؤ، میرے منع کرنے سے کون سا تم منع ہو جاؤ گے؟ سنی پلنگ کے ایک سرے پر بیٹھ گیا۔ حیرام لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ بولو بھی، کیا بولنا ہے؟ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو حیرام نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بولنا، آپ اپنا کام کریں۔ تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں کروں گا نا، کہا نا، بس دیکھ رہا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، تنگ تو نہیں کر رہا؟ حیرام نے گہرا سانس لے کے اس کی طرف دیکھا۔ ارحان، تم خود کو بے وجہ مشکل میں ڈال رہے ہو۔ میری زندگی میں اور دل میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ ہم بالکل الگ دنیا کے باسی ہیں۔ ہم نہیں ہیں الگ دنیا کے باسی، ہم ایک دنیا کے ہیں۔ اس دنیا نے، اس دنیا کے لوگوں نے مجھے الگ بنایا، ہمارا مزاج الگ ہے، ہمارا ماحول الگ ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں بہت برا ہوں۔ میں اتنا برا نہیں تھا، مجھے ان لوگوں نے ایسا بنایا۔ میں 13 سال کا تھا جب گاؤں کے سردار نے گھر سمیت گھر والوں کو جلا دیا۔ جب میں یہاں آیا تو بہت معصوم تھا، گاؤں کا باسی، شہر کے ماحول سے غیر آشنا، ڈرا سہما سا۔ ارحان جو ہر وقت ماں کے دامن سے چمٹا رہتا تھا، وہ اس وقت تنہا تھا۔ یہاں کے ہر گھر کی چاکری کی میں نے، ان سب کا غلام تھا۔ محلے کے کسی گھر کا کھانا بچ جاتا تو مجھے دے دیا جاتا، کبھی کسی چبوترے پر سو جاتا تو کبھی محلے کے اوباش مردوں کی ہوس کا نشانہ بنتا رہتا ساری رات۔ سب کا پنچنگ بیگ تھا، جس کا دل جو چاہتا میرے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا۔ میں سب برداشت کرتا رہا۔ میں واقعی بہت معصوم تھا حیرام۔ حیرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی سر جھکائے بیٹھا، شاید آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر حیرام سے مزید صبر نہ ہوا تو اس کی خاموشی سے اکتا کر وہ بولی، ایک دن بھٹی صاحب کی بیٹی منشا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہہ رہی تھی پنکھا کام نہیں کر رہا۔ میں اوپر آیا، میں 20 سال کا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے دھتکار دیا کیونکہ مجھے میری اوقات کا پتہ تھا۔ میں چاہتا تو خوشی سے اس کے ساتھ رشتہ بنا سکتا تھا، وقت گزاری کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ 8 سال سے اس علاقے کا نمک کھا رہا تھا، چاہے کالا سڑا ہوا ہی صحیح۔ سب لڑکیوں کی عزت میرے لیے میری عزت تھی۔ میرے انکار پر اس نے مجھ پر زیادتی اور چوری کا الزام لگا دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پورے محلے کے لوگوں نے مل کر مجھے بہت مارا، بہت برا مارا، جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ سڑک پر پڑا تڑپتا رہا تھا۔ آخر 4 گھنٹے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا سرما پولیس نے الگ بنایا۔ فیصلہ سنایا گیا، 2 سال کے لیے جیل ہو گئی۔ جیل میں مجھے بہت سے لوگ ملے اور احساس ہوا کہ بدنام اور برے لوگ زیادہ سکھ سے رہتے ہیں اس دنیا میں، اور تب میں نے اپنے اندر بھر دی شیطانیت، میں شیطان بن گیا۔ سزا ختم ہونے تک میں سنی بن چکا تھا۔ اب پولیس کی بھی ہمت نہیں کہ مجھ پہ آنکھ ڈال سکے۔ یہ جو عزت اور نیک نامی کا ٹیگ لگائے پھرتے ہیں ایوانوں میں، ان کی بڑی بڑی چوریوں کا حصے دار ہوں اب۔
مجھے بہت کچھ ملا ہے، بدنامی، بد دعائیں، بد کرداری، بد زبانی، اور یوں مجھے جانے بغیر سب مجھے جانتے ہیں، مجھ سے خوف کھاتے ہیں، میرے سامنے چوں تک نہیں کرتے اور مجھ سے دل کھول کے نفرت کرتے ہیں، پر مجھے رتی برابر پرواہ نہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ چھوڑ دو یہ سب، عزت کی زندگی جینا شروع کرو۔ کروں گا جب آپ میری ہو جائیں گی۔ ضروری ہے میرے لیے چھوڑو، اپنے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں۔ اوکے، تو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، میری بلا سے۔ وہ غصے سے بولی۔ غصے میں آپ کی ناک سرخ ہو جاتی ہے، اور جب آپ یہ چھوٹی سی بلی جیسی ناک چڑھا لیتی ہیں نا تو بہت پیاری لگتی ہیں۔ بلی؟ یہ بلی تمہارا منہ نوچ کے تمہارا چہرہ بگاڑ دے گی۔ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ بیٹھنے دینا، جاؤ پلیز، جاؤ ارحان۔ وہ سرد مہری سے بولی۔ اوکے، جا رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں، جاؤ، وہ نرمی سے بولی۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکرایا، معصومیت بھری مسکان تھی۔ حرام؟ ہاں ہاں، میں نے سن لیا، میں بہت اچھی ہوں، اب جاؤ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے بلی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر سنی کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ چند لمحے نرمی سے اسے دیکھتا رہا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حرام اپنے دفتر سے نکلی تو سامنے ہی سنی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ حرام کے ساتھ علی بھی تھا۔ یہ بدماش پھر چلا آیا، تم اس کے خلاف کوئی سیریس ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ علی نے غصیلی نگاہ سے سنی کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ چلگوزے کا چھلکا پھر میری ریمو کے پاس چلا آیا، کرتا ہوں اس کا بھی بندوبست۔ سنی نے دانت کچکچاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا اور خطرناک نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ جسٹ لیو ہم۔ اوکے بائے، سی یو۔ حرام لاپرواہی سے کہتی مخالف سمت میں چل پڑی۔ حرام؟ سنی اس کے پیچھے چلتا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پلٹ کر غصے سے بولی۔ ایسے بات مت کریں، وہ منہ بسور کر بچوں کی طرح بولا۔ حرام نے بمشکل امٹ کر آتی ہنسی کو روکا۔ میں یہاں 4 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ یوں ہی چلی جا رہی ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ کس نے کہا انتظار کے لیے؟ موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ بارش میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ حرام نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا، تبھی ہلکی بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ سنی نے کہتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے اوپر تان لی۔ حرام اسے دیکھ کے رہ گئی۔ چلیں حرام، وہ بولا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساتھ ساتھ جیکٹ پکڑے چل رہا تھا۔ ہٹا لو جیکٹ، اتنی بھی تیز بارش نہیں ہے، اس نے کہا۔ سنی جیکٹ تانے رہا یہاں تک کہ وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ لڑکا اب بھی آپ سے بات کرتا ہے؟ تو اب بھی سے کیا مطلب؟ میں نے علی سے بات کرنا چھوڑا ہی کب تھا؟ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ ہیں، دوست ہے، وہ میرا کولیگ ہے، مجھے نہیں پسند۔ وہ غصے پر قابو پاتا بولا۔ دنیا تمہاری پسند ناپسند پر نہیں چلتی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی پسند زبردستی مجھ پہ عائد کرنے کا، سنا تم نے؟ میں چلاؤں گا اپنی مرضی، زبردستی اپنی پسند آپ پہ عائد کروں گا۔ آپ نہیں کریں گے اس لڑکے سے بات، ختم کر دیں دوستی۔ صرف میری ہیں آپ، میرے علاوہ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، نہ میں کرنے دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار کے بولا۔ بکواس بند کرو، میں نہ تم سے محبت کرتی ہوں، نہ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے جینا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، میری مرضی ہے، اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ گررائی۔ اوکے اوکے، سوری، ریلیکس ہو جائیں، آئی ایم سوری۔ سنی نے بمشکل خود پر قابو پایا، وہ اسے یوں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں عشق صرف ابتدا میں اچھا ہوتا ہے، لیکن عشق تو عشق ہوتا ہے، ابتدا کیا انتہا کیا۔ یہ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبوب تمہارا ہے یا نہیں، تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تمہیں اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، اسی کا رہنا ہوتا ہے۔ تمہیں صرف چاہنے سے غرض ہونی چاہیے، پھر اگر تمہارا عشق سچا ہے تو وہ ساری دنیا گھوم کر تمہارے پاس آئے گا۔ حرام لاپرواہی بے رخی کے باوجود وفا پر قائم رہنا حرام لاپرواہی بے رخی کے باوجود وفا پر قائم رہنا عشق ہے، اور آپ کو سید ارحان عمر دین شاہ ہمیشہ یہیں کھڑا ملے گا۔ حرام پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں موجود تھا۔ جا بجا بوتلیں اور بجھی ہوئی سگریٹیں بکھری تھیں۔ سنی زمین پر بیٹھا صوفے کے قریب بیٹھا تھا، اوپری جسم شرٹ سے مبرہ، بنیان سے کسرتی بازو جھانک رہے تھے، بازوؤں کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔
وہ سب اپنے ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ صدام اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا اور سوراخ سے باہر جھانکا۔ بھائی بھائی غضب ہو گیا، سب سمیٹو جلدی جلدی۔ وہ بھاگتا ہوا دوبارہ آیا اور تیزی سے ادھر ادھر بکھری بوتلیں اٹھانے لگا۔ ابھی کون آ گیا؟ سنی نے بیزاری سے پوچھا۔ انسپکٹر کا پٹھا آیا ہے، کسی لڑکے نے پوچھا۔ نہیں نہیں، جلدی اٹھاؤ، سب اپنے کھلونے چھپاؤ۔ وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ سب نے آس پاس رکھی اپنی اپنی بندوقیں جیبوں میں اڑس لیں۔ ابھی بتا بھی دے کون ہے؟ سنی جھنجھلایا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ بھابی ہیں، بھائی بھابی۔ اوہ خیر سنی، تو گیا۔ سنی جھٹکا کھا کر اٹھا اور قریب رکھی شرٹ اٹھائی اور واش روم کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران صدام نے جا کر گیٹ کھولا۔ حیرام تن فن کرتی اندر داخل ہوئی۔ سب لڑکے سر جھکائے احترام سے اس کے آگے کھڑے تھے۔ ارحان کہاں ہے؟ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تو نہیں ہے۔ بھائی سو رہا ہے، دو لڑکے ایک ساتھ بولے اور پھر بوکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابے چپ! تیسرے نے دونوں کو گھورا اور حیرام نے تینوں کو۔ میں نے پوچھا ارحان کہاں ہے؟ بھائی آ رہا ہے بھابی، ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گیا ہے، صدام بولا۔ شٹ اپ! بھابی کہنے پر وہ مزید بگڑی۔ تبھی سنی وہاں چلا آیا، شرٹ پہنے، بکھرے بال اب سلیقے سے پیچھے کی طرف کر رکھے تھے۔ حیرام نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سنی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سنی نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، تبھی دوسرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا۔ اب کہ اس نے سر نہ جھکایا، نظریں جھکا لیں۔ دوسرے کے بعد مزید 3 تھپڑ اس کے چہرے پر پوری تیزی سے لگے۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علی کو اتنی بے دردی سے مارنے کی؟ اس کی طرفداری مت کریں۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ شٹ اپ! ایک اور تھپڑ پڑا۔ صدام راڈ لے کے آؤ۔ صدام ہچکچاتے ہوئے صوفے کے نیچے سے لوہے کی راڈ اٹھا لایا۔ حیرام بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوئی۔ کیا وہ ان تھپڑوں کا بدلہ اس بھاری راڈ سے لے گا؟ وہ سوچنے لگی۔ یہ لیں، اس سے ماریں، اتنے نازک ہاتھیں دیکھیں کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے لوہے کی راڈ حیرام کی طرف بڑھا دی۔ حیرام کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے تیز غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور پیچھے اسے دھکیل کر پلٹ گئی۔ جا صدام، چھوڑ کے آ۔ حیرام کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے صدام کو حکم دیا۔ گال رگڑتا ہوا صوفے پر دھپ سے گرا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی کیسی چپیڑیں چیپ کے گئی ہیں بھابی؟ اس کی خیر ہے یارو، زہر بھی پلائے گی تو ہنس کے پی لوں گا۔ زندگی کے ہاتھوں موت بھی ہنسی خوشی قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ارحان میرے پیچھے مت آؤ، میں چلی جاؤں گی۔ ذرا سی نرمی کیا دکھا دی تم نے، تو حد ہی پار کر دی۔ آج کے بعد شکل مت دکھانا اپنی، وہ سرد موہری سے کہتی تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ ایسا مت بولیں پلیز، آئی ایم سوری حیرام۔ جاؤ یہاں سے پلیز حیرام، میرا سانس نکل جائے گا، نکل جائے میری بلا سے۔ آئی ایم سوری، دفع ہو جاؤ پلیز حیرام، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ مین روڈ آتے ہی وہ رکشے کے انتظار میں رک گئی۔ میرے ساتھ چلیں گی آپ گھر؟ نہیں ہرگز نہیں، میری لاش اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے لے جاؤ تو الگ بات ہے، جیتے جی تو تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ فضول باتیں مت کریں، وہ تڑپ کر بولا اور اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس چھین لیا۔ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی؟ میں تو نہیں جاؤں گی، لے جاؤ یہی، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے قریب سے گزرتے رکشے کو روکا اور سوار ہو گئی۔ سنی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سن ہوتے دماغ کو قابو کرتا وہ بمشکل اپنی جیپ تک آیا۔ حیرام کے شدید غصے اور ناراضگی کا احساس روح کھینچ رہا تھا۔ اس نے چکراتے سر کو اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ حیرام کچی نیند میں تھی جب دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی بالکنی میں کودا۔ حیرام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ چند منٹ سنی بالکنی کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا۔ کیوں آئے ہو تم؟ وہ نفرت سے بولی۔ مجھے آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا بولا۔ بکواس مت کرو، شراب پی کے آئے ہو؟ میرے قریب بھی مت آنا، وہ غصے سے بولی۔ شراب پی کر تو آیا ہوں، پر آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، میں مرنا پسند کروں گا آپ پر گندی نگاہ ڈالنے سے پہلے۔ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی عزت کرتا ہوں، آئندہ یہ بات منہ سے مت نکالیے گا، اسی وقت اپنے آپ کو گولی سے اڑا دوں گا، اور آپ تو جانتی ہیں میں اپنے آپ سے بالکل محبت نہیں کرتا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں
کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میں کچھ نہیں کر پا رہا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کی ناراضگی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ تم صرف دوسروں کی سانسیں ختم کر سکتے ہو، تمہاری سانسیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ نفرت سے بولی۔ حرام، میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ انسانیت تو پناہ مانگتی ہی ہے مجھ سے، شیطانیت بھی بوکھلا جاتی ہے، کمینہ پن کوٹ کوٹ کے بھرا ہے مجھ میں، بے غیرت بھی بلا کا ہوں، حیوانیت سے خوب بنتی ہے، لیکن مس حرام آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مجھ سے محبت نہ کرے گا کوئی، ٹرسٹ نہیں، اور نہ میں کرنے دوں گا کسی کو۔ جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیں۔ نہیں دیکھوں گی۔ مجھ سے بات کریں، غصہ کریں، یہ لیں، اس سے ماریں، یہ خنجر لیں، ختم کر دیں، مجھ کو بس ایک بار میری طرف دیکھ لیں پلیز۔ میں معافی مانگ رہا ہوں نا، علی کو بھی سوری کر دوں گا، پلیز ایک بار میری طرف دیکھیں۔ وہ سسک پڑا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنے کا۔ ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا۔ آپ مجھ سے بات کریں گی یا نہیں؟ نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولی۔ سنی نے ہتھیلی پھیلائی اور اپنی ہتھیلی کو بے دردی سے چیر دیا۔ خون کا فوارہ سا بلند ہو کر زمین کو سرخ کرنے لگا۔ حرام دہل گئی۔ کیا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں، اب کہ وہ چلائی۔ سنی نے پھر ہتھیلی کو گہرائی سے چیرا۔ ٹپ ٹپ کی آواز کے ساتھ خون کے قطرے تیزی سے زمین پر گر رہے تھے۔ اسٹاپ اٹ ریحان، رکو، ایسا مت کرو، میں کر رہی ہوں بات، یہ دو مجھے، لاؤ دو۔ سنی کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ وہ معصومیت سے مسکرایا، خنجر اس کی طرف بڑھا دیا اور خود اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ سنی کا سر حرام کے گھٹنوں پر تھا۔ حرام دہشت زدہ تھی، اس جیسا شخص اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاگل تھا، دیوانہ تھا، کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سوچوں سے غافل وہ سر اس کے گھٹنوں پر ٹکائے بالکل پرسکون تھا۔ حرام نے اس کا سر اپنے گھٹنوں سے الگ کیا اور اٹھ کر دوائیوں کا ڈبہ لے آئی۔ وہ اس کے سامنے فرش پر بیٹھی اس کا زخم صاف کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ خود کرے گا نہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ زخموں کی دوا نہ کرتا تھا تبھی تو ناسور بن گیا تھا۔ اب اگر ناراض ہوئیں تو خنجر سے اپنی گردن کاٹ دوں گا۔ حرام نے سخت نگاہ اس پہ ڈالی پر کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا جب تک آپ کی جھڑکیاں نہ سنوں۔ میرا دن مکمل نہیں لگتا۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں۔ اپنی اس جنونیت کو قابو میں رکھو، میری زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ کل کو میری شادی ہوگی، تمہاری یہ نفسیاتی عجیب سو کالڈ محبت میری زندگی اجیرن کر دے گی۔ وہ سرد مہری سے بولی۔ آپ شادی کریں گی؟ تو کیا نہیں کروں گی؟ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی تم سے شادی کرے گی؟ میں کسی دوسری لڑکی کو نہیں جانتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کریں گی؟ ہرگز 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس نے اپنی کنپٹی کھجائی اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر آپ کسی اور سے بھی شادی نہیں کریں گی؟ میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکان تھی۔ وہ لب دانتوں میں دبائے معصومیت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ ضائع ہوگی، آپ کو چھونے والا ہاتھ جڑ سے کٹے گا، آپ کی طرف بڑھنے والے قدموں میں جان نہیں رہے گی۔ حرام صرف ارحان کی ہے، ارحان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اسے دیکھے، اسے سوچے۔ یہ محبت ہے تمہاری؟ تم مجھے تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرتے ہو؟ نہیں، میں خود بھی ہر وقت تکلیف میں رہتا ہوں۔ اگر آپ میری قسمت میں نہیں ہیں تو پھر دنیا کے کسی شخص کی قسمت میں آپ کا نام نہیں ہوگا۔ تم شیطان ہو۔ تمہاری اس معصوم مسکراہٹ کے پیچھے کا شیطان مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تم بہت بڑے بول رہے ہو، کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہے۔ ہاں، میں شیطان ہوں، لیکن ماں مجھے معصوم کہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے چھوٹی سی شرارت کی تھی، ماں نے مجھے ایک نام دیا تھا۔ پتہ ہے میری ماں کہتی تھی کہ ارحان ایک معصوم شیطان ہے۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحے بعد لوٹی تو ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ یہ پی لو۔ نہ، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ میرے ہاتھ میں درد ہے، آپ پلائیں؟ وہ مسکرایا۔ ایک ہاتھ میں درد ہے نا، دوسرے میں تو نہیں؟ پینا ہے تو پیو ورنہ جاؤ، ویسے بھی بینڈیج ہو چکی ہے۔ اوکے، جا رہا ہوں۔ سیدھے ہاتھ میں درد ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں پیتا میں، گناہ ملتا ہے، وہ جاتے جاتے بولا۔ حرام نے سر پکڑ لیا۔ ڈرامے بازیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی تمہاری، رکو۔ وہ گلاس لے کے اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو چار بوتلیں شراب کی چڑھاتے ہوئے، لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہوئے، تب گناہ کا خیال نہیں آتا؟
وہ جو چار چار شراب کی بوتلیں چڑھاتے ہو، لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہو، تب گناہ کا خیال نہیں آتا؟ کہتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا، گھونٹ گھونٹ شربت حلق میں اتار رہا تھا۔ حرام دفتر سے نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ آگے بڑھ کر فائل اور پرس اس کے ہاتھ سے لیا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ حرام دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ آج وہ مسکرایا نہ تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ عمر چاچا کا انتقال ہو گیا، ہم سب جا رہے ہیں ان کے جنازے میں۔ 3-4 دن میں یہاں نہیں ہوں گا۔ آپ کو چھوڑ جانے کا دل نہیں ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹائم پر کھانا کھائیے گا، زیادہ کام کا بوجھ مت لیجیے گا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حرام کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ میں کیوں کہوں گی؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سنی نے گہرا سانس لیا۔ کیا پتہ راستے میں موت آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ کوئی اچھی دعا ہی دے دیں، کہہ دیں کہ مجھے یاد کریں گی، جھوٹے منہ سے ہی۔ ویسے مجھے پتہ ہے آپ بالکل یاد نہیں کریں گی، لیکن کریں آپ جو سلوک کرنا ہے۔ یہ عشق کمبخت شکوے گلوں کی اجازت ہی کب دیتا ہے؟ پر میں آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری محبت کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حرام نے رخ موڑ لیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آج کے دن اسے واپس آنا تھا۔ حرام دفتر سے نکلی تو لاشعوری طور پر نگاہوں نے سنی کی جیپ کو کھوجا۔ جیپ نہ پا کر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ سر جھکا کر بس اسٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ 4 دن تو گزر گئے، اسے آ جانا چاہیے تھا، دل ہی دل میں بولی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے راستہ بے حد سنسان تھا۔ اس کی نگاہ خالی تخت پر پھسلی۔ جگہ خالی پا کر قدم تیز کر دیے۔ جانے کیوں دل اداس ہو رہا تھا؟ گھر پہنچ کر بے چینی کی حالت میں چند لقمے لیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات آ پہنچی تھی۔ اس کی نگاہیں بیلکنی کے دروازے پر ٹکی تھیں۔ کان مخصوص گونج کے منتظر تھے۔ رات کو 3-4 دفعہ اٹھ کر بیلکنی کا دروازہ چیک کیا تھا، لیکن دل بے چین ہی رہا۔ وہ نہ آیا تھا۔ صبح اس کا اترا چہرہ دیکھ کر ماں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں امی، بس سر درد ہے، دوائی لے لو۔ آمنہ فکر مندی سے بولی۔ جی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے نگاہ بے اختیار تخت پر جا ٹھہری۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بے حد مایوس ہوئی اور گہرا سانس لے کے آگے بڑھ گئی۔ اسے گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کی غیر موجودگی اسے بری طرح چبھتی تھی۔ وہ 100 اندازے لگاتی، مسترد کرتی، کبھی اس کی معصومانہ باتیں یاد کر کے ہنستی تھی تو کبھی اس کا دیوانہ پن یاد کر کے نئے سرے سے اس کا غم مناتی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مرجھاتی جا رہی تھی۔ ماں نے بھی کئی دفعہ اس کی اداسی محسوس کی تھی۔ وہ کام کے بوجھ کا بہانہ کر کے ٹال جاتی۔ اس کی باتیں آس پاس گونجتی محسوس ہوتیں۔ ذرا سی آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے، نگاہیں بیلکنی کے دروازے پر ٹک جاتیں۔ بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ اس نے خود سے کچھ نہ کہا تھا، نہ سوال کیا تھا۔ بے بسی کے عالم میں شب کی تاریکی میں وہ اعتراف کرتی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی، اسے اس سے محبت ہو گئی تھی جسے ایک زمانہ بگڑا کہتا تھا۔ 4 ماہ بعد حرام عیسیٰ نگر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا۔ جائیداد سے ان کا حصہ ان کو مل چکا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ بینک میں محفوظ کرنے کے بعد کراچی کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا تھا۔ آمنہ نے کلفٹن کے علاقے میں اپنا بوتیک کھول لیا تھا۔ اب ان کا سارا دن وہیں گزرتا تھا، جبکہ حرام گھر میں رہتی تھی۔ اس کی غائب دماغی اور بے قاعدگی کی بنا پر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن اداسی سے گھر میں چکر کاٹتی رہتی۔ کوئی کہہ دے گلاب سے میرے، تیری خوشبو اداس ہے آجا۔ وہ لان میں بیٹھی ویران نگاہوں سے آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا؟ کیا وہ میری بے رخی سے بیزار ہو کے واپس نہ آیا؟ یا پھر اللہ نہ کرے میری عمر بھی اسے لگ جائے، اللہ جہاں بھی ہو بالکل سلامت ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ یوں ہی تڑپ جایا کرتی تھی۔ اسی وقت آمنہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی گم تھی کہ ان کی آمد محسوس ہی نہ کر سکی۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر تعصب زدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ اب تو وہ بھی عادی ہو چکی تھی اس کے نہ سمجھ آنے والی بیماری کی۔ ہمیں تو عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے۔ بی بی جی، حرام بی بی پر تو کسی شے کا سایہ لگتا ہے، کہیں سے دم کیوں نہیں کرواتی؟ سکینہ نے چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بی بی جی، ان کی حالت پہ غور نہیں کیا؟ اتنی اداس رہتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں، اور کئی دفعہ تو جواب ہی نہیں دیتی جتنی بھی آوازیں دے دو۔ کل میں نے چھت پہ ان کو بری طرح روتے دیکھا۔ حرام رو رہی تھی۔
اس کی خاموشی اور اداسی سے تو وہ خود بھی واقف تھی، لیکن ڈرونے والی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ مزید فکر مند ہوئیں۔ کاش کوئی ایسا جادو ہوتا جسے کر کے میں اپنی زندگی سے وہ 5 ماہ نکال دیتی۔ کہنے کو تو 5 ماہ بہت کم ہیں، لیکن ان 5 مہینوں نے اس میرے وجود پر بہت گہرے نقش چھوڑے ہیں جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی۔ ارحان نامی آصف نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر اب وہ مجھے آزاد بھی کر دے تو میرا وجود ہمیشہ آصف زدہ رہے گا۔ اب کوئی بھی اس وجود کو آباد نہیں کر پائے گا۔ اذان کی آواز نے اسے سوچوں کے سمندر سے ساحل پر پٹک دیا۔ وہ چونک کر اٹھی اور وضو کرنے چل دی۔ وہ جو ہی نماز کے لیے کھڑی ہوتی اس کے آنسو بہنے لگتے۔ وہ پوری نماز روتے ہوئے ادا کرتی تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ 2 زانوں ہو کے بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیری رضا مانگی ہے۔ میں بے حد گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ وہ میرے حق میں برا ہے تو میں صبر کر لوں گی۔ میرے صبر کے اجر میں تو اسے ہمیشہ شاد رکھنا، اس کو ہدایت دے کہ سیدھے رستے پر چلا دے، اس کے گناہوں کو معاف کرتے، اسے لمبی زندگی عطا کر اس کا دل نور سے بھر دے، اسے اپنا دوست بنا لے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتی، لیکن میرے اللہ میری دعا سن لے۔ صرف ایک بار اسے میرے سامنے لے آ، پھر ہچکی، پھر ساری زندگی اس کا سوال نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیاں لیتی بری طرح رو رہی تھی۔ کب اس کی ہچکیوں میں کسی اور کی ہچکیاں شامل ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ روتی رہی، وہ بھی روتا رہا۔ دونوں ایک ساتھ ہچکیاں لے رہے تھے۔ حیران کو جو ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس کا دل رک سا گیا۔ ہچکیاں تھم گئیں۔ وہ چند منٹ ساکت بیٹھی اس کی ہچکیاں سنتی رہی۔ اس نے آہستگی سے جائے نماز سنبھالی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ہو گئے 4 دن تمہارے، اب بھی نہ آتے؟ رونے کے باعث آواز گیلی ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ارحان آنسو رگڑتا ہوا اٹھا اور اس کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ میں 5 مہینے سے مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جھلک کے لیے۔ مجھے جنازے سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، تمام ثبوتوں کی موجودگی میں۔ 1 ہفتے پہلے واپس آیا ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے بٹی کا گھر خالی دیکھا۔ 1 ہفتے سے پاگلوں کی طرح آپ کو پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا اور اب جا کے ملی ہیں۔ اس نے سر اس کے گھٹنوں سے ٹکا دیا۔ اب میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے پاس رہنے دیں پلیز۔ وہ بے بسی سے بولتا چپ ہوا۔ حیرام نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ اس کے کان کی طرف بڑھایا۔ ارحان الجھی حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیرام نے اس کے کان کا بندہ اتارا، ہاتھ پکڑا، ساری انگوٹھیاں اور بریسلیٹ اتار لیے، پھر ہاتھ بڑھایا اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ نہ چاقو، نہ خنجر، نہ بندوق، نہ شراب، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ غنڈہ گردی۔ وہ ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی۔ ارحان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ معصومیت سے مسکرانے لگا اور سر اس کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ویسے تم اندر کیسے آئے؟ یہاں کی بیلکنی تو کافی اونچی ہے۔ ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ وہ نہ، اس نے نظریں چراتے ہوئے تھوک نگلا۔ حیران کو وہ اس وقت خوف زدہ سا بچہ لگا جو ڈانٹ کے ڈر سے بول نہ رہا ہو۔ بتاؤ، وہ بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ وہ چوکیدار تو آنے نہیں دے رہا تھا، میں نے ہلکا سا ہی مارا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس بے ہوش، میں اسے لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، پلیز غصہ مت کیجیے گا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ تم نہ ارحان، تمہارا کیا کروں میں؟ حیرام نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ لیے۔ کچھ بھی کر لیں، آپ کا ہی تو ہوں، وہ بولا۔ شٹ اپ پاگل، وہ مسکرائی اور مصنوعی خفگی سے بولی۔ وہ مسکراتی ہوئی بالوں کو اونچی پونی میں قید کر رہی تھی، چہرے پر بے حد پرکشش مسکان تھی۔ سیاہ کاٹن کے کرتے کے ساتھ نیلی جینز پہنے، پیروں میں نازک سی سیاہ جوتی تھی۔ حیرام بی بی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ سکینہ نے سوال کیا۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ جی آنٹی، میں اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہوں، کھانا وہیں کھا لوں گی، آپ امی کو بتا دیجیے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چادر کندھوں پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دوست؟ کون سا دوست؟ اس کا تو ایک ہی دوست تھا، علی، جو اب ترکی میں ہے۔ کس سے ملنے گئی ہے؟ کیا پتہ کوئی نیا دوست بن گیا ہو، سکینہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے، پر اتنی جلدی تو وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، دوست بنانے میں بھی وہ اتنی اچھی نہیں، کم ہی لوگ اس کو پسند آتے ہیں۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا سکینہ کہ آج کل اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی ہے؟ جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ چلو اچھا ہے، کم از کم اس فیز سے تو باہر نکلی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔
کچھ نہیں ہوتا یہ بھوت پریت، آمنہ کہتے ہوئے اٹھیں۔ حیرام سر جھکائے پارک کے بینچ پہ بیٹھی تھی۔ وہ ایک ہی نکتے کو سوچے جا رہی تھی کہ اسے محبت ہو چکی تھی اس شخص سے جس سے اسے گھن سی آتی تھی۔ وہ شخص روح میں جذب ہو چکا تھا، سانسوں میں چلتا تھا، اس کے نام پر دل دھڑکتا تھا۔ اس کی بھاری آواز اسے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ اب اس کے ارد گرد موجود ہونے سے خوف نہیں آتا تھا۔ وہ قریب ہوتا تو تحفظ کے حصار میں خود کو پاتی تھی۔ حیرام، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ حیرام کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ وہ اس کے برابر میں اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ حیرام نے اس کی انگلیے پر ستائشی نگاہ ڈالی۔ سفید جینز اور ہلکی نیلی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں سے موڑ رکھی تھیں۔ چہرے پر ہلکی شیو تھی، سر پر پی کیپ تھی۔ وہ پیارا لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، وہ بولی۔ ارحان جھینک گیا۔ مسکراتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے فائل پکڑی اور اسے کھولنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ایک دن میں MBA کر لیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ میٹرک کے علاوہ ساری کی ساری جعلی ڈگریاں ہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ اف ارحان، کب سدھرو گے؟ تو کیا کرتا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی ممی کو میری کم تعلیم سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ فخر سے بتا سکتی ہیں انہیں کہ ان کا داماد MBA پاس ہے، جعلی ڈگریوں کے ذریعے۔ وہ تپ کر بولی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کون سا وزیر اعظم کا انتخاب لڑنا ہے جو میری ڈگریوں کی چھان بین ہوگی؟ صرف آپ کی ممی کو ہی تو راضی کرنا ہے۔ وہ مطمئن سا مسکرایا۔ حیرام نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اگر ممی نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو، پھر ان سے کیا کہو گے؟ یہی کہ میرا بیلجیم میں ریسٹورنٹ ہے اور گھر بھی وہیں۔ واٹ؟ بیلجیم؟ جی، شادی کے بعد ہم وہیں رہیں گے۔ ریسٹورنٹ کی تعمیر شروع کروا دی ہے، گھر بھی خرید لیا ہے۔ میں حرام کے پیسے سے نئی زندگی کا آغاز نہیں کروں گی، اور کیا ضرورت ہے اتنی دور گھر لینے کی؟ ہم پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا سارا پیسہ یتیم خانوں میں جمع کروا دیا تھا۔ یہ پیسہ میرا اپنا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میرے بابا ایک خاندانی زمیندار تھے۔ وہ سب جو سردار نے قبضہ کر لیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا ہے، اور ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے، میری جان کو خطرہ ہے۔ اچانک تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ کر ان کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ وہ مجھے ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ اب بھی 3 لوگوں کو ڈاج دے کے 4 جگہ سے ہلیاں بدل کے یہاں آیا ہوں۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ خیر یہ سب چھوڑیں، کھانا کھایا آپ نے؟ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں۔ آپ گاڑی لائی ہیں؟ حیرام نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ نکاب کر لیں۔ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ الجھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا میری عزت کو کوئی دیکھے۔ یہ دوپٹے سے چہرہ ڈھک لیں۔ چلیں آگے آ جائیں آپ۔ وہ بول رہا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا دی۔ عورت کو مرد کی طرف سے ملنے والا سب سے قیمتی تحفہ عزت ہے۔ حیرام سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میری بلی چھوٹے سے بچے کی طرح کھانا کھا رہی ہے، اس نے پیار سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم بھی کھاؤ۔ کھا رہا ہوں۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکا۔ تم نے سچ میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ کسی خدشے کے تحت وہ بولی۔ حیرام، میں آپ کے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمام غیر قانونی کام چھوڑ دیے ہیں۔ حیرام نے مطمئن سی سانس خارج کی۔ اور شراب وغیرہ؟ کسی خیال کے آتے ہی اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں وہ بھی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ میری قسم کھا کے کہو نا کہ شراب بھی چھوڑ دیا۔ چھوڑ دی ہے نا؟ وہ تنک کے بولا۔ تو کھاؤ قسم اور بولو کہ چھوڑ دی ہے۔ میں نہیں کھا رہا، وہ چڑ کے بولا اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ حیرام کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ارحان نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں؟ حیرام بظاہر غصے سے بولی۔ کچھ نہیں، آئی ایم سوری، میں کوشش کر رہا ہوں، پینا کم کر دی ہے۔ جب تک آپ آئیں گی تب تک مکمل طور پر چھوڑ دوں گا۔ وہ تو چھوڑ ہی دو گے میرے قبضے میں آنے کے بعد؟ وہ دھونس جما کے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ سنڈے کو ممی سے ملوا رہی ہوں میں تم کو، اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے تمہیں ایک بار ہی دیکھا ہے، وہ بھی سرسری سا، اور تمہارا نیا لک بالکل الگ ہے، وہ تمہیں بالکل نہیں پہچانیں گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ دونوں اس وقت ارحان کے فلیٹ میں موجود تھے۔ یہ پھانسا ڈالنا ضروری ہے کیا؟ وہ منمنایا۔ یہ پھندا نہیں، ٹائی ہے ارحان، وہ ٹائی کے نوٹ بناتے ہوئے بولی۔ لیکن میرا دم گھٹ رہا ہے اس میں، کچھ وقت بعد عادت ہو جائے گی۔ حیرام نے اس کا اعتراض رد کیا۔ ممی کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ کیسے؟ مجھے پتہ ہے نا، بتاؤ کیسے؟ حیرام نے اسے گھورا۔ السلام علیکم آنٹی، ہاؤ آر
How are you? Looking gorgeous. ارحان نے حرام کے سکھائے گئے لب و لہجے میں کہا۔ حرام نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ پھر چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے بیٹھ جانا ہے، صرف اسی بات کا جواب دینا ہے جو وہ پوچھیں گی۔ اس نے کوئی چوتھی بار یہ سب دہرایا تھا۔ گڈ مائی بوائے۔ حرام نے اس کی اکتائی ہوئی شکل کو محبت سے دیکھا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ اکتاہٹ فوراً غائب ہوئی، چہرے پر اس کی مخصوص مسکراہٹ پھیل گئی، چہرے کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ صدام اور باقی لڑکے کہاں ہیں؟ صدام کو تو میں نے لاہور بھیج دیا تعلیم مکمل کرنے، باقی لڑکوں میں کچھ سدھر کے کاموں میں لگ گئے ہیں اور کچھ نے دوسرے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ویسے تم بھی دوبارہ تعلیم مکمل کر سکتے ہو۔ نہیں، میں MBA کر چکا ہوں، آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں فی الحال۔ حرام ہنس پڑی۔ اس نے آتے ہوئے ارحان کی فرمائش پر پالک گوشت بنایا تھا، اب وہ روٹیاں بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ارحان کاؤنٹر کے قریب کھڑا اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ ایسے نکموں کی طرح کھڑے ہو کہ مجھے نہ گرو۔ سیلڈ ریڈی کرو، شاباش، پر پیاز میں نہیں کاٹوں گا۔ اس نے پہلے ہی خبردار کیا اور فریج سے سبزیاں نکال کر دھونے لگا۔ حرام نے مسکراتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ سادہ دل اور معصوم حرکتیں، یہ 6 فٹ 1 انچ کا بچہ اسے بے حد پیارا لگتا تھا۔ ارحان کی پرکشش شخصیت، معصوم مسکراہٹ اور سادگی بھری باتوں نے 2 ملاقاتوں میں ہی آمنہ کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت نے ان کو ذرا بھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ عیسیٰ نگر وہی بدنام ترین شیطان ہے جسے عشق نے بدل دیا تھا، دھو دیا تھا۔ آمنہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی باتوں پر ہنستی مسکراتی اس کی تعریفیں کرتی رہیں۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی۔ سنہرے اور سرخ لہنگے میں حرام بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ارحان بمشکل اس سے نظریں ہٹا پا رہا تھا، نگاہیں بار بار اس کے سجے سنورے روپ پر جا ٹھہرتیں۔ یہ احساس روح پرور تھا کہ یہ سجا سنورا روپ اب ساری زندگی کے لیے اس کی دنیا کو حسین بنانے والا تھا۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے، وہ ہر چند لمحے بعد بے خودی سے اسے تکنے لگتا۔ ارحان کے اس معصومانہ اظہار مسرت پر حرام دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ برسلز کے خوبصورت سے گھر میں رہتے تھے۔ ارحان کا ریسٹورنٹ گھر سے چند میل کی دوری پر تھا۔ وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ گڈ ایوننگ مائی وائف۔ ارحان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ یہ گلاب میرے گلاب کے لیے ایک زہریلے کانٹے کی طرح ہے۔ یہ گلاب میرے گلاب کے لیے ایک زہریلے کانٹے کی طرف سے۔ کانٹا کس کو کہا؟ حرام نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے مسٹر جارج کو کہا، ان کے باغیچے سے ہی تو لایا ہوں، مطلب ان کی طرف سے۔ بس چپ، جس دن ان کو پتہ چل گیا نا کہ تم ان کے باغیچے سے روز ایک گلاب توڑ کے لاتے ہو تو تمہیں پوچھیں گے۔ میں بھی ان کو پوچھ لوں گا پھر، اور شرارت سے بولا اور اس کے کندھے سے سر ٹکایا۔ جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ۔ حرام نے کہا، ہو جاؤں گا۔ وہ سنک پر رکھے خالی کپ دھونے لگا۔ اف چھوڑو ہانو، پہلے اتنا تھک کے آتے ہو پھر یہاں لگ جاتے ہو۔ جاؤ تم، میں کر لوں گی۔ میں تو نہیں تھکا، سارا دن آپ کا نام میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور تھکن جاتی رہتی ہے۔ تبھی تم نے ریسٹورنٹ کا نام حرام پیلس رکھا ہے۔ وہ ہنس پڑی، وہ بھی ہنس دیا۔ تھینک یو حرام۔ وہ کس لیے؟ حرام نے پوچھا۔ ارحان کپ سٹینڈ پر رکھ کر پلٹا اور اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری زندگی میں آ کر مجھے انسان بنانے کے لیے، مجھے میری زندگی سے محبت کرنا سکھانے کے لیے۔ آپ میری جنت ہیں، آپ میرا سکون ہیں، سارے دن کی تھکن آپ کی ایک جھلک سے مٹ جاتی ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں ہیں۔ وہ محبت بڑے لہجے میں بولا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ حرام پرسکون سے مسکرا دی۔ خوش قسمت تو میں ہوں کہ جو تم جیسا محبت کرنے والا ہم سفر ملا۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر رشتہ اور انسان مکمل اور خاص ملے، کچھ عام انسانوں اور رشتوں کو سنوار کر خاص اور مکمل بنایا جائے تو زندگی اور بھی خوبصورت لگتی ہے۔ ختم شد۔ جی تو میرے عزیز لسنرز، ناول ہوتا ہے یہاں پہ ختم۔ جنرل اگر میں بات کروں تو بڑی ہی کوئی ٹپیکل سی اسٹوری تھی، یعنی وہی جو ہر دوسرے ہی ناول یا ڈرامے میں ہوتی ہے کہ گنڈا موالی ٹائپ لڑکا ہوتا ہے اور پھر ایک لڑکی اس کی زندگی میں آتی ہے اور اس کو بدل دیتی ہے۔ ہاں، اس بات سے میں اگری کرتی ہوں، کچھ ڈائلاگس، کچھ لائنس بڑی اچھی تھیں اور کچھ ڈائلاگس بڑے عجیب تھے۔ شروع میں تو مجھے نا کچھ باتوں پہ ہنسی آ رہی تھی، یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ ہی ہنسنے کا ہوتا ہے،
تو پھر ہمیں بونگی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. تو مجھے شروع میں تو ہنسی آ رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا وہ آپ مجھے بتانا وہ واقعی ہنسی والی باتیں تھیں کہ صرف مجھے آ رہی تھی. اور جنرلی اگر بتاؤں کیونکہ شارٹ ناول تھا اور بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی, اگر یہ لانگ ہوتا اور اس طرح کا ہوتا میں کبھی بھی کنٹینیو نہ کرتی, آپ کو اچھے سے پتا ہے. لیکن کیونکہ شارٹ تھا, ہارڈلی 1 گھنٹے کا ہی بننا تھا, تو پھر میں نے اس کو مکمل کر دیا. اور تاکہ جو لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے ان کا بھی دل رہ جائے. شارٹ ناولس پھر بھی میں پڑھ دیتی ہوں, لیکن ہاں ظاہر اپنا ریویو بھی ایڈ کر دیتی ہوں کہ میں ان باتوں سے اگری کرتی ہوں کہ نہیں. مارنا, پیٹنا, گالیاں دینا, ان باتوں کو کبھی بھی ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہی والی بات ہے کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ڈراموں سے, موویز سے, ان سب چیزوں سے انسپائر ہو کے نا بہت سارے لڑکے یہ حرکتیں کرتے ہیں. اب دیکھو اس ناول میں بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ لڑکی منع کر رہی تھی لیکن لڑکا اس کے پیچھے زبردستی جا رہا ہے. تو ہم یہی تو دیکھتے ہیں, اسی طرح تو بہت سارے قتل ہو رہے ہیں, اور یہ ریالٹی بیسڈ ہے. انہی چیزوں سے انسپائر ہو کے, اور لڑکے جو ہیں اب ان کو نو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اگر لڑکی نو کہہ رہی ہے اس کا مطلب نو ہی ہے. تو فینٹیسائز اور فینٹیسی بہت زیادہ بنا دی ہے ان چیزوں کو. موویز میں, ڈراموں میں اتنا دکھاتے ہیں یار, اتنا زیادہ. ہر دوسرے ڈرامے میں یہی تو ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہو وہ ڈرامے بہت ہٹ جاتے ہیں جن کے ہیرو جتنے زیادہ روڈ ہیں اور ایسے عجیب سے ہیں نا, تو وہ بڑے زیادہ ہٹ جاتے ہیں. مجھے نا آج کل کی جنریشن میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے ایسے لوگ, ایسے ہیرو قطعاً بھی امپریس نہیں کرتے. مجھے تو بڑے جینٹل مین, سوبر سے, دھیمے دھیمے سے, ایسے والے ہیرو اچھے لگتے ہیں. چلو سب کی اپنی اپنی پسند. لیکن ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ میسیج دینا چاہیے تاکہ ان چیزوں سے انسپائر نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہت سارے مرد سن رہے ہوتے ہیں تو سن لو, ایسے مردوں کو مرد نہیں بننا, ایسے مرد نہیں بننا, ٹھیک ہے. نو کا مطلب نو ہے, اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. سامنے والے کی زندگی ہے, اس کا دل ہے, اس کے اپنے ارمان ہیں. اگر وہ آپ کو نہ کہہ رہی ہے تو پھر نہ کچھ سمجھنا ہے, ٹھیک. ایسے ایگو نہیں بنا لینا. بہت سارے مرد ہوتے ہیں ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں, او ہو مجھے نہ کیسے کہا, میری نہیں تو کسی کی نہیں. یہاں بھی کہہ رہا تھا نا ہیرو, اگر میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں. یہ چیز مجھے تو, میری تو سمجھ سے باہر ہے. تو بس اتنا ہی تھا. باقی آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو ناول کیسا لگا. میری سائڈ سے بس اوکے ہی تھا, لیکن ہاں کچھ سینز اچھے بھی تھے, بس ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا ہر چیز نہ بھولیے گا, بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. سبسکرائب کر دو ظالموں, گناہ ملے گا. سن لیتے ہو ناول اور سبسکرائب نہیں کرتے ہو.